बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। आज एक बड़े मुश्किल टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ और ये टॉपिक है 1971 की वॉर के हवाले से, फॉल ऑफ ढाका के हवाले से। और मुश्किल इस वजह से है क्योंकि आज मैंने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करनी है जिसे आपकी मेरी किताबें हीरो कहती हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म के जज्बात ये नहीं थे। कायद-ए-आज़म ने इस शख्स के बारे में बड़े तल्ख जुमलों में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस शख्स कौन था वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके बाद जूं जूं मैं पढ़ता चला गया चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती गई। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947 और ठीक 7-8 महीने के बाद मार्च 1948 में लैंग्वेज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और उससे पहले बंगाल के अंदर, ईस्ट बंगाल के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं पढ़ा कि जी लैंग्वेज को लेकर कोई मुतालबात थे। यही लोग मौजूद थे मुस्लिम लीग के अंदर, यही लोग आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे थे और लैंग्वेज के हवाले से कोई बात, कोई प्रोटेस्ट और कोई मूवमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन ठीक 8 महीने के बाद प्रोटेस्ट लॉन्च होते हैं और जलाओ घेराव की तहरीकें स्टार्ट हो जाती। कायद-ए-आज़म को जाना पड़ता है, उन्हें ठंडा करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। रूट कॉज जो है वो बयान की जाती है कि जी लैंग्वेज प्रोटेस्ट जो थे बंगला लैंग्वेज को लेकर, जी उर्दू लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि जी जब हम मुस्लिम लीग की तारीख बयान करते हैं, टू नेशन थियरी बयान करते हैं, तो हम बात करते हैं जुदागाना तशख़्ख़ुस है, कल्चर है, उसमें उर्दू लैंग्वेज का भी जिक्र होता है। तो यही लोग मौजूद थे, यही मुस्लिम लीग बनाने वाले थे, लैंग्वेज का इजहार नहीं। तो ये वजह है कि जब मैंने पढ़ने का आगाज़ किया चीज़ें कन्फ्यूज़ होती गई और फिर उन्हें उन अक़दों को खोलने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी, लेट हो गया। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट द वॉर ऑफ 1971। बड़ा अच्छा काम किया जावेद जब्बार ने। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री लेके आए, एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री लेके आए, सब पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए। लेकिन ऐसी मिथ्स हैं 1971 की वॉर के ऊपर, ऐसी मिथ्स हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अपना मौक़िफ़ अगर आपने समझना है, नेशनलिस्ट मौक़िफ़ समझना है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझना, 2-3 चीज़ें फटाफट मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर टॉपिक पे आते हैं। इस ज़िमन में कुछ किताबें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी कौम को पढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास है जिसे हम ट्विटर कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, जहां मुखालफिन का प्रोपेगेंडा जो है वो पूरी शद्दोमत के साथ आपके जहनों के ऊपर तीर बरसा रहा होता है और आप 2 या 4 मिनट की कोई तहरीर पढ़ के पाकिस्तानी कौम के बारे में, पाकिस्तानी आर्मी के बारे में मौक़िफ़ डेवलप कर लेते हैं। तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। मैंने ढाका डूबते देखा, सदीक साले की ये किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, हमारे नेशनलिस्ट मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है। और एक और किताब, पाकिस्तान ए मॉडर्न हिस्ट्री बाय आइन टालबट, ये किताब बड़ी अच्छी है। फिर एक और किताब है, ये बड़ी अच्छी किताब है, बेशुमार जो पाकिस्तानी आर्मी के बारे में मिथ्स क्रिएट की गई, जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा, इंडियंस ने जो किताबें लिखी, जो चीज़ें लिखी, जो आर्टिकल्स लिखे, उनका एक भरपूर अंदाज में तोड़ है। और राइटर शर्मिला बोस हैं और ये इंडियन अमेरिकन राइटर हैं, आजकल ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रही है। डेड रेकनिंग अ मेमोरीज ऑफ द 1971 बांग्लादेश वॉर। एक और किताब है स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री ईस्ट पाकिस्तान, ये जनरल खादिम हुसैन राजा ने किताब लिखी, बड़ी अच्छी किताब है। और आपने अगर अपनी आर्मी के बारे में पढ़ना है, जो मिथ्स और बातें और झूठी कंकोक्टेड स्टोरीज आप लोगों के सामने एक इतने मैग्नीफाइंग अंदाज में आपके सामने रखी जाती हैं कि आप उनको मिन्नोन तस्लीम करने पर राजी हो जाते हैं। किताब बड़ी अच्छी किताब है जी, ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए। और ये किताब है जी सोलन विक्ट्री। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि फौजी को लड़ने के लिए सिर्फ कमान की ज़रूरत नहीं होती, तीर भी होना चाहिए। सिर्फ ढाल की ज़रूरत नहीं होती, तलवार भी होनी चाहिए, गन्स होनी चाहिए। सिर्फ जज्बात के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, उसमें वेपन्स होते हैं, उसमें सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो आपका साथ देती हैं। फिर एक फ़ौजी मैदान में उतरता है और फिर एक अपने मुखालफिन पर काबू पाता है। इसके अंदर कुछ लेटर्स भी लिखे हुए हैं। इसकी जो अदर साइड ऑफ द बुक है, जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान में तैनात थे और इंडियन जो फौजी हैं वो खुद कहते हैं कि एक पाकिस्तानी फौजी के मुकाबले में उनके 50 फौजी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें ग्राउंड में जो मक्ती बहानी है, बंगाली जो लोग हैं, उनकी सपोर्ट भी हासिल थी। तो इसके बावजूद लोगों ने वहाँ पर, आर्मी के लोगों ने फाइट किया और बड़ी जमा मर्दी के साथ लड़े
اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اپنے کسی بڑے کا حکم ماننا پڑتا ہے. لیٹرز اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. جو بات کی گئی انڈین آرمی نے دھمکیاں دی تو وہ دھمکیوں کا جواب کی صورت میں دیا جاتا ہے. تو یہ کتاب آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نے بات کی کہ ہماری کتابوں میں ہیرو اور قائد اعظم اس کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتے ہیں. اس بندے کا نام ہے, اس شخص کا نام ہے مولوی ابو القاسم فضل الحق, مولوی اے کے فضل الحق. 1906 میں موجود تھے اور جب مسلم لیگ کا ڈرافٹ بن رہا تھا یہ ان میں شامل تھے. لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو جد و جہد ہے وہ بنگال سے کبھی باہر نہیں آئی. گو کہ یہ آل انڈیا پالیٹکس کو جوائن کر چکے تھے لیکن بات ہمیشہ بنگال کی کرتے تھے. اور 1934 میں آتے ہیں, 1934 اس وجہ سے 34 میں قائد اعظم کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ کا. انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. گو کہ ان کا مسلم لیگ سے تعلق نہیں تھا لیکن مسلمان تھے, لوگوں سے ملنا رہتا تھا, لیکن ایک تلخی ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن 1935 کا ایکٹ بنتا ہے اور پھر 1937 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی ایک پارٹی تھی کرشک پرجا پارٹی. تو انہوں نے اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور 35 سیٹس ون کر لیں. اور اس کے بعد یہ کانگریس کو انہوں نے عرضی ڈالی کہ ہم کانگریس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. کانگریس نے اپنے لوگوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ مسلمان ہیں, ہماری جو پارٹی ہے وہ خالصتاً ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی ہے. انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ پھر اتحاد کر دیا جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی بنگال کے اندر. لیکن اس سارے دورانیے میں ان کی قائد اعظم کے ساتھ ذرا دوری رہی. لیکن قائد اعظم ایک لیڈر تھے, بڑے دل والے تھے, انہوں نے ان کے اوپر دست شفقت رکھا. اور 1940 کی جو قرارداد ہے جسے قرارداد لاہور کہتے ہیں, مخالفین قرارداد پاکستان کہتے ہیں, ان میں قائد اعظم نے انہیں خود کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور قرارداد لاہور پیش کیجیے. انہوں نے قرارداد لاہور پیش کی. لیکن 41 میں انہوں نے وائس رائے کی نیشنل ڈیفنس کونسل کو جوائن کر لیا, اس حقیقت کے باوجود کہ قائد اعظم نے انہیں منع کیا تھا. پھر قائد اعظم کے ایک تاریخی ایک الفاظ ہیں کہ مولوی اے کے فضل الحق از نو مور, ہی از اے کرس آن دا نیم آف پالیٹکس, اور اسے نکال دیا. اس کے بعد یہ ٹو نیشن تھیوری کی مخالفت کرتے رہے, بنگال میں گئے اور وہاں پر جو وہ مسلمان تھے جو مسلم لیگی نہیں تھے انہیں مسلم لیگ کے خلاف بھڑکاتے رہے. پھر انہوں نے ایک کام ایسا کیا جس کے اوپر جو مسلم عمائدین تھے جو مسلم لیگ کے اندر موجود تھے ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے خان عبد الغفار خان صاحب کو ساتھ لیا, اسی طرح سندھ میں اللہ بخش کو ساتھ لیا اور ایک جوائنٹ لیٹر لکھا لندن میں. اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم انڈیا کی ڈویژن کمیونل لائنز کے اوپر نہیں چاہتے, مطلب ریلیجس لائنز کے اوپر نہیں چاہتے. یہ ٹو نیشن تھیوری کے اگینسٹ یہ بات کی انہوں نے اور مسلم لیگ کے خلاف یہ کام کرتے رہے. جب 1945 اور 46 کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ کو 117 جو ریزروڈ سیٹس تھیں ان میں سے 110 سیٹس لیں بنگال میں, اور ان کو 2 سیٹیں ملی اور بری طرح شکست انہوں نے کھائی. لیکن 1946 میں دوبارہ انہیں پارٹی میں شامل کر لیا گیا. لیکن پھر بھی یہ جب پاکستان بن رہا تھا یہ بڑے اداس تھے, بڑے انگزائٹی میں تھے. جب پاکستان بنتا ہے تو 11 مارچ جو میں نے ابھی بات کی تھی 11 مارچ 1948 کو جو لینگویج پروٹیسٹ سب سے پہلی دفعہ جو بنگلہ لینگویج کو لے کر جو مظاہرے ہوئے ایسٹ پاکستان کے اندر اور جو توڑ پھوڑ ہوئی اور جو قافلے نکلتے رہے مختلف گلیوں سے چوراہوں سے اور لوگوں کو ساتھ ملاتے رہے, سب سے آگے جو بندہ کھڑا تھا, سب سے آگے جو شخص کھڑا تھا جو لینگویج پروٹیسٹ میں جو نعرے بلند کر رہا تھا, جس کی آواز کے اوپر لوگ لبیک کہہ رہے تھے, وہ بندہ تھا مولوی اے کے فضل الحق. اور قائد اعظم جب آتے ہیں ایسٹ پاکستان میں تو قائد اعظم یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی اسٹیٹ لینگویج ہے اردو ہوگی, جب آپ کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنے گی تو آپ کے لوگ جو رائے دیں گے ہمیں قبول ہوگا, اس وقت تک یہ اردو ہی آفیشیل لینگویج ہوگی اور اسٹیٹ لینگویج ہوگی. قائد اعظم کی بڑی رسپیکٹ تھی ایسٹ پاکستان کے اندر اور ایسٹ بنگال کے اندر, تو لوگ چپ ہو گئے اور ان کی وفات تک, قائد اعظم کی وفات تک لوگ چپ رہے. لیکن جب ایک جماعت بنتی ہے جس کا نام عوامی مسلم لیگ تھا, بعد میں مسلم کاٹ دیا گیا, عوامی لیگ بن گئی, تو یہ لوگ عوامی لیگ میں شامل ہو گئے, نیشنلسٹ کچھ اور شامل کر دیے, لیکن مظاہرے چلتے رہے. اس کے بعد
1952 میں ایک وقوع ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب سا، اور وہ وقوع ہوتا ہے جی ڈھاکہ یونیورسٹی سے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس باہر آتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں، بسوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو کی بےحرمتی کرتے ہیں اور عمارتوں سے اتار دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ بنگلہ لینگویج کو آفیشیل لینگویج قرار دیا جائے۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ 46 میں مسلم لیگ، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 117 میں سے 110 سیٹیں لے جاتی ہیں، اور ٹھیک 7-8 سال کے بعد پوری گیم تبدیل ہو جاتی ہے، پوری ٹیبلز ٹرن ہو جاتے ہیں، اور اس میں مین جو رول پلے کرتا ہے یہ شخص پلے کرتا ہے۔ اور یونیورسٹیز میں جب اسٹوڈنٹ بھڑک اٹھتے ہیں تو یہ پھر اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور بڑی خرابی ہوتی ہے، پولیس وہاں پر جاتی ہے، پولیس پر پتھراؤ ہوتا ہے، پولیس کے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، پولیس فائر کھولتی ہے، 5 اسٹوڈنٹ مارے جاتے ہیں، پورے ایسٹ پاکستان میں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ مظاہرے چلتے رہتے ہیں۔ اور 1954 میں پہلی دفعہ جب کانسٹیٹیوشن اسمبلی بن جاتی ہے، جگتو فرنٹ جو ہے وہ جیت جاتی ہے۔ جگتو فرنٹ وہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو کہ ایسٹ پاکستان کے اندر تھی، جن کے اپنے مطالبات تھے کہ جی جو مسلم لیگ ہے وہ ہمارے مطالبے کو منظور نہیں کر رہی، ہمارے بے شمار مطالبے ہیں، ہمارے جو ٹکٹیں ہیں ان کے اوپر ہماری لینگویج لکھی جائے، سکوں کے اوپر لکھی جائے، نوٹس کے اوپر لکھی جائے، سرکاری دستاویز کے اوپر لکھی جائے، اور بنگلہ زبان کو مانا جائے۔ اور میں یہ بات کر چکا ہوں، اس سے پہلے مطالبات نہیں تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے بنگال کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اس وقت وہ جو وہاں پر مسلمان تھے وہ 2 نیشن تھیوری کی حق میں تھے۔ آپ اے کے فضل الحق کو چھوڑ دیں، وہ لوگ پاکستان کے ساتھ شامل تھے، لیکن مولوی اے کے فضل الحق ان میں ایک آدمی تھا، اور 1-2 اور لوگ شامل تھے جنہوں نے قرارداد لاہور کی غلط تشریح کی۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ٹھہر کر یہاں پر ریوائنڈ کر کے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قرارداد لاہور میں لکھا گیا تھا کہ جو یہ مسلم میجورٹی کے علاقے ہیں وہاں پر انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بننی چاہیے، تو کچھ لوگوں نے، کچھ نیشنلسٹ جو تھے بنگال کے اندر، انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک سٹیٹ بنے گی ویسٹرن سائڈ کے اوپر جسے ہم پاکستان کہیں گے، اور ہماری ایک الگ سٹیٹ بنے گی۔ کوئی سٹیٹس کا لفظ تھا، لیکن 1946 کے سیشن کے اندر یہ غلط فہمی دور کر دی گئی اور کہا گیا کہ یہ ایک ہی علاقہ ہوگا، ایک ہی نام ہوگا جس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو اس پہ بھی کچھ لوگ بڑے نالا ہوئے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی ذرا کلیئر کر لی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میرے خیال میں جو لوگ بنگلہ دیش کے اندر جو سینٹیمنٹس ہے، ریزنٹمنٹ کا سینٹیمنٹ ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لینگویج پروٹیسٹ سے سٹارٹ نہ کیا جائے، اسے آپ سٹارٹ کریں 1940 کی قرارداد لاہور سے۔ اور جس بندے نے قرارداد لاہور پیش کی وہ تو 1 سال کے بعد خود کہتا تھا یہ غلط قرارداد ہے، جس نے خود اس کا پرپوزل پیش کیا۔ تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں ایک ایسے شخص کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا جو کشمیر کاز کے اوپر اتنا یقین نہیں رکھتا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے مولانا صاحب وہ تھے۔ تو بعض اوقات کسی ایسے شخص کو ہم آگے کرتے ہیں جو تھوڑا سا اینٹی ہوتا ہے، کہ چاہے چیزیں ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ایک نیشنل کاز کے ساتھ مل کے ساتھ چلیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو ایسٹ پاکستان میں ویسٹ پاکستان کے خلاف جو سینٹیمنٹس تھے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہیں بجھتے، اور انہیں آگ لگانے والے پولیٹیشین وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور مولوی اے کے فضل الحق کی وفات کے بعد یہ کام جو ہے یہ مجیب الرحمان پکڑ لیتے ہیں۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے مجیب الرحمان کا کریکٹر پڑھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ایک جگہ جب ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے تو انہوں نے ان فسادات کے اندر جا کر مسلمانوں کا ساتھ دیا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ بنگالی تھے یا نان بنگالی تھے، اور مسلم لیگ کی کاز کے ساتھ شامل ہو گئے اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد مطالبات فوراً چینج ہو جاتے ہیں، اور ایسی مطالبات جو میں بار بار کہتا ہوں جو پاکستان بننے سے پہلے موجود نہیں تھے، اور وہ ساتھ لے کر یہ بھی چلتے ہیں۔ اور بڑا عجیب رول ہے ان میں ان کے عوامی لیگ کے لوگوں کا، کچھ بنگالیوں کا، مکتی بانیوں کا۔ اور اگرتلہ سازش کیس پکڑی جاتی ہے۔ اگرتلہ سازش کیس یہ ہے، یہ 65-66 کی بات ہے
کہ ایک علاقہ ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ تینوں اطراف سے انڈیا میں گھرا ہوا ہے، اس کے تینوں اطراف پہ بھارت ہے، اور اس کی ویسٹرن سائڈ کے اوپر بارڈر کے اوپر جہاں پر سسٹر سٹیٹ ہے انڈیا کی، آسام، میزورام، منی پور، وہاں پر بارڈر کے اوپر ایک جگہ ہے اگرتلہ۔ تو شیخ مجیب الرحمان کی ایک سازش یہ پکڑی گئی کہ اگرتلہ یہ جاتا تھا اور وہاں پر لوگوں سے ملاقات کرتا تھا، انڈین آفیشل سے ملاقات کرتا تھا، اور وہاں پر ہتھیار بھی انہیں ملتے تھے، وہ ادھر لے کے آتے تھے، اور پھر نان بنگالیز جو ہیں، بہاریز جو ہیں، ان کے خلاف یہ استعمال کرتے تھے۔ اور یہ بات کوٹ کی ہے پاکستان اے ماڈرن ہسٹری بائی آئن طالبت نے، انہوں نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 190 پہ لکھا ہوا ہے کہ مجیب جو ہیں وہ جاتے تھے، اور اس میں کچھ سرکاری افسران بھی جاتے تھے، بیوروکریٹس بھی جاتے تھے، پولیس والے بھی جاتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس چیز کا اقرار بنگلہ دیش کے مارز وجود میں آنے کے بعد یہ بنگالی لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے انڈیا سپورٹ کرتا تھا، اور انڈین جو ہیں وہ بھی اپنی اخبارات میں یہ بات لکھتے رہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اس انداز میں سپورٹ کیا۔ تو یہ بات کہی جاتی رہی، اور اس بات کا سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو ایکس ڈیپٹی سپیکر ہیں شوکت علی، انہوں نے برملا ببانگ دوغل اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ ہم لوگوں کے تعلقات تھے انڈین آفیشلز کے ساتھ، ہم ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی، وہ ہمیں مورل سپورٹ بھی دیتے تھے اور فزیکلی بھی ہمیں سپورٹ کرتے تھے مختلف آرمز اینڈ ایمونیشن کے ساتھ۔ اس کے بعد 11 جنوری 1970 بڑا عجیب ایک لمحہ آتا ہے کہ جب شیخ مجیب ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں خطاب کرتے ہیں، اور پہلی دفعہ اس خطاب میں ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لبرل لوگ جو ہیں ان کی ویڈیوز چلاتے ہیں جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ میں سیپریشن نہیں چاہتا، کچھ فورن میڈیاز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں جی یہ ایسٹ پاکستان نہیں، یہ بنگلہ دیش ہے۔ تو بات 18 جنوری کو جب آتی ہے 1971 میں، تو جماعت اسلامی جب وہاں پر اپنا سٹیج لگاتی ہے اور الیکشن کمپین کے لیے جب وہ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو وہاں پر عوامی لیگ کے لوگ آتے ہیں، ان کے جلسے کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، ٹینٹس کو آگ لگا دیتے ہیں، لوگوں پر لاٹھی چارج کرتے ہیں، لوگوں کو خوب مارتے پیٹتے ہیں، اور یہاں سے لوگ جب ہاسپٹلز میں شفٹ کیے جاتے ہیں تو راستے میں ایمبولینسز کو آگ لگاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ہاسپٹلز جاتے ہیں، جو ڈاکٹر ان کا علاج کرتے ہیں ان کی پٹائی کرتے ہیں، اور ہاسپٹلز میں گھس کر بھی ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ ایک رول یہ بھی بیان کرنا چاہیے، یہ غصہ بھی بیان کرنا چاہیے، اور وہ تصاویر آپ دیکھیں کہ جن تصاویر میں یہ نان بنگالیز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ جب قوم کے سامنے لے کے آئیں جب آپ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو کتاب میں کوٹ ہوا، یہ کتاب کا نام ہے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری ایسٹ پاکستان 1969-71 بائی میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ۔ انہوں نے اس کتاب کے پیج نمبر 33 پہ لکھا ہے کہ جو بنگالیز ہیں، جو مکتی بہانی ہیں، جو عوامی لیگ کے لوگ ہیں، یا رک کر ایک بات، مکتی بہانی وہ لوگ ہیں جنہیں انڈین کیمپس کے اندر ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستانی فورسز جو ہیں، جو نان بنگالیز ہیں، وہ واپس جا کر ان کے خلاف لڑیں۔ ایک بات یہاں رک کر پھر پیج 33 پہ آتے ہیں، شرمیلا بوس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا جمنیزیم تھا، وہاں پر انڈیا کے لوگ آتے تھے، ان کے کمانڈوز آتے تھے، آرمی کے لوگ آتے تھے، وہاں پر اسٹوڈنٹس کو تربیت دیتے تھے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پر نکل کے مختلف لوگوں کو تربیت دیتے تھے، اور پھر وہ نان بنگالیز کو مارتے تھے۔ تو دوبارہ پیج نمبر 33 پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، خادم حسین راجہ لکھتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں 1970s میں آرٹلری شاپس کو لوٹا جانے لگا، اور جو ایمونیشن سینٹر تھے وہاں ان کو لوٹا جانے لگا، اور لوگوں نے اپنے پاس، جو بنگالیز تھے انہوں نے اپنے پاس اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 3 مارچ 1971 کی مشرق اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دم یوں ہوتا ہے کہ جو نان بنگالیز ہیں ان کے گھروں پر اٹیک ہو جاتے ہیں، گھروں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، ان کی دکانوں کو جلا دیا جاتا ہے، جن بسوں میں بیٹھتے ہیں وہاں سے اتار کے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی عام طور پر وہاں پر سڑکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں پہ، محلوں میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کی لاشیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نان بنگالیز کی، ان کی بچوں کی لاشیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ یہ چیزیں اب کوٹ نہیں کی جاتی، یہ بتائی نہیں جاتی اپنی قوم کو، کتنا ظلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے
کہ جب یہ جو لوگ ہیں، مکتی بانی ہیں، یہ جو عوامی لیگ کے لوگ ہیں اور یہ بنگالیز جو ہیں، یہ جگہ جگہ اپنی چیک پوسٹ بنا لیتے ہیں، اسلحہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ایئرپورٹس کی طرف جانے والے سارے راستوں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو نان بنگالیز وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں مارا جاتا ہے، ان کا قتل کیا جاتا ہے، ان کا سامان چیک کیا جاتا ہے، انہیں ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان سے جو ساز و سامان ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ ویسٹ پاکستان کی طرف منتقل نہ ہوں۔ 12 مارچ کو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل ادارے موجود ہیں ایسٹ پاکستان کے اندر، ان پر اٹیکس کیے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نا کہ جی ہم پر اٹیکس کنہوں نے کیے، تو یہ بتانا چاہیے تاکہ وہاں پر جو بنگالیز ہیں، جو مکتی بانی ہیں، ان کے جو کاروائیاں ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں، اور ایک جو مت ہے وہ کریٹ کی جا سکے۔ اٹیکس ہوتے ہیں جی، یو ایس کونسلیٹ پر اٹیک ہوتا ہے، بام ایکسپلوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد برٹش کونسل کے اوپر ہوتا ہے، امریکن لائف انشورنس کمپنی کے اوپر ہوتا ہے، امریکن ایکسپریس کے اوپر ہوتا ہے، ان ساری کمپنیز کے اوپر، اداروں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ یہ لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں وہاں سے تاکہ چیزیں سامنے نہ آ سکیں، اور سامنے صرف ایک بات ہم لے کے آ سکیں کہ پاکستانی آرمی نے آپریشن سرچ لائٹ سٹارٹ کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے فلاں فلاں چیزیں کی۔ 23 مارچ کو جب پاکستانی ڈے سیلیبریٹ ہونا تھا، عوامی لیگ جو ہے وہ پورے ایسٹ پاکستان میں اگر کہیں پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے تو اسے جلا دیتی ہے، اور بنگلہ دیش کے جو جھنڈے ہیں وہ عمارتوں کے اوپر لگ جاتے ہیں، قائد اعظم کے پتلے کو جلایا جاتا ہے، اور مزید شدت آ جاتی ہے ان کے رویے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد حاجی کیمپ میں اٹیک ہوتا ہے، اور نان جو بنگالیز ہیں وہاں چھپے ہوئے تھے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات لکھی ہوئی ہے، سرمیلا بھوس نے لکھی ہے کہ جی ہیوج نمبر میں بنگالیوں کو پھر قتل کیا جاتا ہے، غازی پور میں کیا جاتا ہے، کھلنا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر قتل کیا جاتا ہے، اور ریلوے کوارٹرز کے اندر جو لوگ نان بنگالیز چھپے ہوئے تھے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، اور بہت سے جو آفیشلز ہیں جو وہاں پر گئے ہوئے تھے ان کی فیملیز کو چن چن کے مارا جاتا ہے۔ تو یہ ساری داستان تھی، جو تصویر کا دوسرا رخ تھا، جو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا، جو میں نے حوالہ جات دیے، جو اخباروں کے حوالہ جات دیے، جن کتابوں کے حوالہ جات دیے، وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ باقی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، متس پڑھتے رہتے ہیں، ان متس کو بھی انشاءاللہ بسٹ کریں گے کسی دن۔ یہ ایک تصویر کا رخ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ تو بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنی تھی۔ مکتی بانی کس طرح سے کرتے رہے، نان بنگالیوں کا ہیوج نمبر کے اندر قتل و عام کیا گیا اور خون کی ندیاں بہا دی گئیں، وہ کوئی بات نہیں کرتے آپ لوگ، کوئی بی بی سی اس کے اوپر رپورٹ نہیں چلاتا، اور آپ نے جو انٹرنیشنل آبزرورز تھے انہیں بھگا دیا۔ تو یہ ساری داستان مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کتاب جو میں نے تذکرہ کیا وہ ضرور پڑھیے گا، پاکستان کے موقف کو سپورٹ کرتی ہے۔ دی سولن وکٹری کتاب کا نام ہے، بریگیڈیئر سلطان احمد صاحب نے لکھی۔ اگلی ویڈیو کسی نئی ٹاپک کو لے کر، کسی نئی تھیم کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اپنے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔